अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन पहलगाम वाक़े के बाद हालात इंतहाई कशीदा हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुसलसल 11 दिन जो है आधी रात को इंडिया की तरफ से सीज़ फायर की वायलेशन शुरू हो जाती है। पाकिस्तान उसका मुँह तोड़ जवाब देता है। ये रोज़ाना की बुनियाद पर फायरिंग जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर होती है। साथ नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन ताल्लुकात में काफ़ी गर्मजोशी आई है। आज भी हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमीर ख़ान मुत्तकी से बातचीत हुई है। अफ़गानिस्तान के लिए काफ़ी रिलीफ भी मिला है, इस पे बात करेंगे। और साथ नाज़रीन, बलूचिस्तान मच में सिक्योरिटी फोर्सेस पे दहशतगर्दों ने हमला किया है, BLA के दहशतगर्दों ने, जिनको इंडिया रा की सपोर्ट हासिल है। और साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो शहीद कर दिया गया है। नाज़रीन, इस पर डिटेल से बात करते हैं। एक तो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो पहलगाम का वाक़या हुआ है 22 अप्रैल को, नाज़रीन, लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान के एरिया से पहलगाम 400 किलोमीटर के फासले पे है। इंडियन एयर बेस वहाँ पे मौजूद है, 8 वहाँ पे चौकियाँ हैं। अब 7 लाख 7.5 लाख फ़ौजियों की मौजूदगी में पहलगाम जैसे इलाके में एक वाक़या होता है जहाँ से 100 मीटर के फासले पे इंडियन एयर बेस है। हालांकि इस वाक़े की इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है कि इन्होंने इन्फॉर्म किया था कि ऐसे कोई घटना, ऐसे कोई वाक़यात होने जा रहे हैं। उसके बावजूद इतना बड़ा वाक़या होना, 26 बेगुनाह सियाहों को मार देना और इसका सीधा इल्ज़ाम 10 मिनट में पाकिस्तान पे लगा देना, गोदी मीडिया का बटन ऑन कर देना और सीधा सीधा पाकिस्तान को टारगेट कर देना, तो उससे कशीदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल को नाज़रीन गर्म किया गया है। 11 दिन मुसलसल जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग होती रही। भारी हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान आगे से ADGM इस्तेमाल करता है, उनकी चौकियों को जो है वो बाकायदा उड़ा देता है। पाकिस्तान जब वहाँ से छोटे हथियार इस्तेमाल होते हैं, पाकिस्तान यहाँ से भारी हथियार का इस्तेमाल करता है। वहाँ उनकी तोपें और उनकी बंदूकें जो हैं वो खामोश हो जाती हैं। तो नाज़रीन, होना तो है, क्योंकि वो जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि आपने एक हाइप क्रिएट कर दी है। अब नरेंद्र मोदी को फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई रास्ता मिलना चाहिए, वो ढूंढ रहा है वो रास्ता। अब कहीं पे मस्जिद पे, कहीं पे मदरसे पे, और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो आम शहरियों को निशाना बनाएं। अगर आम शहरियों को भी निशाना बनाते हैं तो सीधा सीधा क्या कहेंगे, अपनी मीडिया का बटन उन्होंने ऑन कर देना है कि हमने इतने अफराद को जो है वो मार डाला है और ये सब आतंकवादी थे। हालांकि आम लोग शहीद हुए होंगे उस हमले में, जो कर भी नहीं सकते। हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, मगर इंडिया मीडिया की यही हालात हैं आजकल। नाज़रीन, सारी जो जंगें हैं वो फ़िज़ाई तौर पे, अगर किसी की फ़िज़ाइया मजबूत होती है तो वो आसानी से वो जंग जीत लेता है। जैसे 2019 में हमने देखा कि पाकिस्तान ने इंडिया की जो बालाकोट पे इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से ड्रामा किया। पेलोड जो है वो जल्दी जल्दी में गिरा के, दरख्तों को गिरा के, एक कौवा मार के वहाँ पे कह दिया कि वहाँ पे मदरसे में सैकड़ों दहशतगर्दों को मार दिया। पाकिस्तान ने जवाब दिया था कि हम आपको सरप्राइज़ करेंगे। हालांकि आर्मी में ऐसा बड़ा कम होता है कि सामने कह दिया जाता है कि हम आएंगे, आपको सरप्राइज़ करेंगे। पाकिस्तान गया दिन दहाड़े 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान इंडिया में घुसा और अपने महसूस टारगेट पे बम फेंके। क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में कोई जानी नुकसान किया नहीं था, तो पाकिस्तान का प्लान था कि कोई जानी नुकसान नहीं करेंगे ताकि जंग मज़ीद ना फैले। मगर पाकिस्तान ने उनको दिखा दिया। दिन की रोशनी में पाकिस्तान कि फ़िज़ाइया जो है वो गई। MiG-21 जिसमें अभिनंदन थे उसको मार गिराया, और SU-30 जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में गिरा। तो 2 फाइटर जेट उनके हमने गिराए। उनके एक पायलट को, अभिनंदन को, हमने कैप्चर किया। बाद आधा पीस जस्टर के तौर पे उसको वापस किया गया, क्योंकि अमेरिका की मुदाखलत आ रही थी, UK की मुदाखलत आ रही थी। नरेंद्र मोदी सीधा सीधा अमेरिका के पाँव पे पड़ गए थे। जैसे ही पाकिस्तान ने पीस जस्टर के तौर पे अभिनंदन को वापस किया, नरेंद्र मोदी ने अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा कि अगर अभिनंदन को ना देते तो हम हमला कर देते। तो इंडिया की ये ड्रामे, ये हम सबको मालूम है, मगर पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का उनको अंदाज़ा है। उस टाइम पे नाज़रीन इनके पास राफ़ील नहीं थे। नरेंद्र मोदी ने एक जलसे में खुलेआम कहा था कि अगर हमारे पास राफ़ील होते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। तो अब तो तेरे पास राफ़ील है ना, अब तो इसे इस्तेमाल कर। पाकिस्तान के पास जेट एंड सी हैं,
4.5 جنریشن کے. آپ کے پاس رافیل 36 ہیں. پاکستان کے پاس 4.5 جنریشن کے جیٹ این سی جو ہیں وہ 25 ہیں. پاکستان کے پاس جو ہے وہ بلاک 3 JF-17 بلاک 3 پاکستان کے پاس ہے, جو پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے اس ٹائم پہ ہے. پاکستان کے پاس F-16 ہیں. اور انڈیا کے پاس ناظرین رافیل کے علاوہ MiG-21 ہیں ان کے پاس, Su-30 ہیں ان کے پاس, اور تیجاز وہ جو لوکل طور پہ استعمال کر رہے ہیں بنا رہے ہیں, جس کا مارکیٹ میں ایک جہاز 1990 سے لے کے اب تک ایک جہاز کو فروخت نہیں کر سکے. تو فضائیہ میں وہ مقابلہ کر نہیں پا رہے ہیں, اور پاکستان کی فضائیہ جو چائنا کی مدد سے چل رہی ہے, اس میں سیٹلائٹ جو چائنا پاکستان استعمال کر رہا ہے, اس سے پاکستان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. تو وہ ہمت ان کی بن نہیں رہی. اب بارڈر پہ جو ہے حالات کو گرم کیا گیا ہے. ساتھ ناظرین جو دوسری بڑی خبر ہے, بلوچستان میں حالات خراب کیے گئے ہیں. BLA نے ان کو اندازہ ہو رہا ہے, ایک تو انڈیا کے پراکسی ہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے حالات خراب ہیں, انڈیا اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش میں مچ میں 7 سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا ہے. اس طرح 6 بیچ میں شدید زخمی ہیں. ساتھ ناظرین پاکستان افغانستان کے تعلقات جو ہیں اس میں کافی مثبت پیش رفت ہوئی ہے. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے وہ افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک بات چیت کی ہے. جو پچھلا دورہ تھا اسحاق ڈار کا, اس پہ بات چیت ہوئی ہے. اس میں جو باتیں, جو تجارت کے حوالے سے باتیں ہوئیں, جو عام افغان شہریوں کے حوالے سے بات ہوئی, افغان مہاجرین کے حوالے سے ہوئی, تجارت کے حوالے سے وسطی ایشیا ممالک میں جو تجارت کے حوالے سے بات چیت ہے اس پہ بات چیت ہوئی. پاکستان نے ساتھ انڈیا کے ساتھ جو معاملات پاکستان کے چل رہے ہیں اس ٹائم پہ کشیدگی ہے, اعتماد میں لیا عبوری حکومت کے وزیر خارجہ کو. ایک بڑی خبر ناظرین, تجارت کے ساتھ ساتھ جو مزید فائدہ ان کو دیا جا رہا ہے کہ جو گاڑیاں افغانستان سے جاتی, پاکستان سے افغانستان مال لے کے جاتی تھی, تو ان کی ویزوں میں ناظرین 31 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے. ان کے پاس ڈاکومنٹ, اس سے پہلے یہ بغیر ویزا کے آپ سمجھیں کہ ان کے پاس ویزا نہیں ہے, اس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے, پاسپورٹ ہے, یا وہاں سے افغانستان کا ان کے پاس کوئی ایڈنٹیٹی ہے. اب اس پہ وہ آسانی سے گاڑی میں جو ہے وہ سامان لے کے جا سکیں گے. اس سے پہلے پاکستان نے اس پہ مکمل طور پہ پابندی لگا دی تھی. اب ان کے لیے توسیع کر دی گئی ہے, 31 مئی کی تاریخ دی گئی ہے. 31 مئی کے بعد مزید پاسبلٹی ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. ساتھ ناظرین افغان مہاجرین کا جو ایشو ہے کہ پاکستان یہاں سے افغان مہاجرین کو ڈپورٹ کر رہا ہے, ملک بدر کر رہا ہے. پاکستان نے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن رکھی تھی ACC کارڈ کو, اور جو غیر قانونی طور پہ ہیں, جن کے پاس دستاویز نہیں ہیں, جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں, ان کو بے دخل کرنے کے لیے 31 اپریل کی تاریخ دی گئی تھی. اس کے بعد ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا. اب تک پاکستان, اگر اپریل سے آپ حساب لگائیں تو پاکستان نے تقریباً 1 لاکھ افغان شہریوں کو ملک بدر کیا ہے. مگر 2023 سے لے کے ناظرین 2025 تک پاکستان 1 ملین افغان شہریوں کو بے دخل کر چکا ہے. اب ان میں جو ڈیٹیل ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں, UNHCR کی جو رپورٹ, ایک سینئر صحافی اسماعیل خان جو ڈان کے بیورو چیف ہے, ایک کریڈیبل صحافی ہیں, انہوں نے ساتھ ایک ڈیٹیل دی ہے کہ UNHCR کی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے وہ حیران کن ہے. پہلے کہا جا رہا تھا کہ 53% افغان شہریوں کی واپسی ہو رہی ہے. اب یہ 70% ناظرین جو بتایا جا رہا ہے کہ 70% افغان شہری جو ہیں وہ واپس پاکستان میں داخل ہو گئے. 2023 سے 2025 تک 1 ملین جو افغان شہریوں کو نکالا تھا اس میں 70% واپس آ گئے. اب اس میں ناظرین ویزے والے بھی ہیں جنہوں نے دوبارہ ویزے پراپر ڈاکومنٹ لے کے پاکستان میں داخل ہوئے, مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ 70% جو ہے وہ ویزوں کے ساتھ ہوں. ان میں زیادہ تعداد اگر آپ لگا لیں ویزے والے تو 10% ویزے کے ہوں گے, آپ 15% منیمم کر لیں, پھر بھی 5.5-6 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 10 لاکھ میں, مطلب 60-70% لوگ واپس پاکستان آ گئے. تو پاکستان کے پاس کوئی ایسا میکانزم ہے نہیں کہ ان کو روکا جا سکے. یہی ایران کی یہی پوزیشن ہے. ایران بھی سب سے بڑا جو ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک کنکریٹ کا جو افغانستان کے ساتھ جو ان کا بارڈر لگ رہا ہے 55 کلومیٹر انہوں نے کنکریٹ کا بنایا, اور ان کا بارڈر مکمل طور پہ سیف ہے ان کے ساتھ, اس پہ سیکیورٹی بھی بڑی ٹائٹ ہے. مگر وہ بھی گلہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم 20 لاکھ افغان شہریوں کو نکال رہے ہیں اس میں 50% واپس آ گئے. اور ہم پہلے بھی ناظرین سے بات کر چکے ہیں کہ جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے 9,90,000 تقریباً 10 لاکھ 1 ملین افغان شہریوں کو 2023 سے اب تک بے دخل کیا, تو ہم بار بار ناظرین یہی کہتے تھے
کہ یہ اگر تورخم کے بارڈر سے جاتے ہیں تو وہاں چمن کے بارڈر سے واپس آ جاتے ہیں، انگور اڈا سے واپس آ جاتے ہیں، خرلاچی سے واپس آ جاتے ہیں، غلام خان سے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک کوئی ایسا راستہ پاکستان کے پاس ہے نہیں۔ اب بھی پاکستان کی کمپین میں دیکھ رہا ہوں کہ افغانیوں کو پکڑ کے جو رضاکارانہ طور پہ جا رہے ہیں وہ تو ٹھیک، اس کی سمجھ آتی ہے، وہ رضاکارانہ طور پہ چلے جاتے ہیں، اس میں زیادہ پھر کوشش کرتے ہیں پراپر ویزے کے تھرو آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ناظرین جن کے پاس پراپرٹی تھی، ایک تو ان کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے، جو ان کی بات تھی سامان ساتھ، جتنا بھی سامان ہے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، جتنی بھی پراپرٹی جائیداد وغیرہ پاکستان میں ہے وہ ان کی ہی ہیں، ان کو کوئی مشکلات نہیں ہے۔ ساری باتیں نائب وزیر اعظم نے عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے کی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پہ ان کے بندے ہیں، مگر جو غیر قانونی طور پہ لوگ تھے جن کو پاکستان بے دخل کر چکا ہے، اب یہی پاکستان کی ایجنسیاں، یہی پاکستان کے سیکیورٹی ادارے، یہی پاکستان کی FIA، یہی پاکستان کی امیگریشن جو ساری ان بارڈر پہ موجود ہوتی ہے، ان کی موجودگی میں 70% واپس آ گئے۔ اب 10% اگر ویزے والے ہوتے ہیں، ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں اگر پاکستان میں آپ کے پاس ویزا ہے پراپر، پاکستان نے ایک اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی ہیں ملک سے نکل جائیں۔ وہ غیر ملکی جن کے پاس پاکستان کی ویزے نہیں ہے، پراپر ویزا لے کے آئیں، اس ملک میں رہیں۔ اور یہ پوری دنیا میں یہی طریقہ چلتا ہے۔ آپ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں دیکھیں گے جہاں پہ ویزا نہیں ہوگا اور وہ وہاں پہ رکے ہوئے ہوں گے۔ ویزے ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں، آپ رک جاتے ہیں۔ اب بغیر ویزے کے اگر یہاں پہ افغان ہوں گے یا کوئی اور شہری ہوگا، کاغذ اس کے نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی خیبر پختونخوا کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، شدت پسندی میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ بلوچستان میں جو انسرجنسی آپ دیکھ رہے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں افغان شہریوں کی زیادہ تعداد میں مارا جانا بھی ایک ثبوت ہے کہ یہاں پہ ان کو سہولت کاری دی جا رہی ہے۔ اب سہولت کاری ناظرین وہ لوگ تو نہیں دے سکتے جن کے پاس ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ان میں غریب لوگ بھی ہوں گے جن کو یہ پاکستان آئے ہوں گے، مگر ایک غیر قانونی طریقے سے اگر پاکستان میں آتے ہیں تو وہ ایک ٹھیک طریقہ ہے نہیں۔ بہرحال اسی کی آڑ میں سہولت کاری کی جاتی ہے، اور اسی کے آڑ میں غیر قانونی کی آڑ میں سہولت کاری بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ پاکستان کا بارڈر ویسے بھی 92% جو ہے 92%، افغانستان کے ساتھ 2640 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے وہ 92% کمپلیٹ ہے۔ 8% ناظرین اب بھی ریمیننگ ہے، 8% ہم نے کمپلیٹ ہی نہیں کیا۔ ہمارے پاس اس کے 100 بہانے ہیں، ریلوے ٹریک ہے، ایسے ایریا ہے، رہائشی ایریا ہے، ایسے ایریا ہے جہاں پہ پہاڑی ایریا وہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہت سے بہانے ہیں، حالانکہ آج کے دور میں کیا کچھ پاسبل ہے نہیں۔ تو آپ کو بارڈر کو کور کرنا پڑے گا۔ آپ کے گھر کی چار دیواری نہیں ہوگی تو آپ کے ملک میں دہشت گردی بھی ہوگی، آپ کے ملک میں شدت پسندی بھی ہوگی۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات بڑھانا بڑی اچھی مثبت بات ہے۔ پڑوسیوں کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، پڑوسی جیسے بھی ہوں آپ کو ان کے ساتھ تعلقات رکھنے پڑتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں، ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بہتری ہے کافی حد تک۔ اب انڈیا کو اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں، ان کے نیپال کے ساتھ تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بگڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات بگڑے، چائنا کے ساتھ تعلقات بگڑے۔ اس ٹائم پہ اگر ان سے کوئی خوش ہے تو وہ بھوٹان نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے تعلقات جو ہیں وہ خراب کر دیے۔ بہرحال بارڈر پہ آپ کے پڑوسی جو ہوتے ہیں ان کو آپ بدل نہیں سکتے، نہ وہ آپ کو بدل سکتے ہیں، آپ کو تعلقات رکھنے پڑتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ تو ٹینشن چلی آ رہی ہے، انہوں نے بلا وجہ کا ایک ایشو جو ہے وہ اٹھا دیا ہے، مگر پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے اور آگے وسطی ایشیا ممالک کو دیکھ رہا ہے کہ وہاں پہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، ہمارے سرمایہ کار وہاں پہ آسانی سے جا سکتے ہیں اور یہاں سے ہم تجارت آسانی سے، چونکہ وہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں، وسطی ایشیا کے ممالک ہیں، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، ترکمانستان، ان کی اپنے سمندر ہے نہیں۔ سمندری راستے سے پاکستان کے لیے سب سے بہترین راستہ جو ہے وہ افغانستان کا ہے اور افغانستان سے یہ ہو کے جاتا ہے۔ تو پاکستان ان چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے، تجارت بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے نا۔ اب پاکستان کو جو بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے ناظرین، وہ غیر قانونی طور پہ ملک میں مقیم غیر ملکیوں کا ہے۔ اب اس کا ایک پرماننٹ سلوشن پاکستان، فی الحال تو پاکستان کرائسس میں ہے، پاکستان اور بھارت کے مابین جو کشیدگی چلی آ رہی ہے، تو جو افغانستان کو اس ٹائم پہ بے دخل کیا جا رہا ہے اس میں بھی سست روی ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ حالات آگے جا کے مزید اس میں سست روی آئے گی۔ اگر تعلقات انڈیا کے ساتھ مزید ایک آدھ مہینہ اسی طرح چلتے رہے تو یہ جو افغان شہریوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، جو POR کارڈ والوں کو، ابھی تو ACC کارڈ والوں کو اور غیر قانونی کو 31
مارچ کی ڈیٹ لائن دی گئی تھی 31 اپریل کی، ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ 30 جون کو جو POR کارڈ والے جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے، جن کے پاس ایکچوئل ڈاکومنٹ ہے، ان کو توسیع ملنے کا بڑا امکان ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔